Welcome to all. Today our topic is psychological foundation of curriculum. What is psychology? सबसे पहले हम psychology देखते हैं कि psychology itself है क्या. The word psychology is derived from two Greek words psyche and logos. Psyche means soul and logos means study. So the meaning अगर हम देखें psychology का तो the meaning of psychology is the study of soul. अगर हम definition की बात करें तो it is a systematic and scientific study of human behavior. साइकोलॉजी की फील्ड में हम सिस्टमेटिकली और साइंटिफिक तरीके से इंसान के किरदार का मुताला करते हैं. इट इज़ आल्सो डील्स विद हाउ ह्यूमन लर्न एंड बिहेव. कि साइकोलॉजी हमें हेल्प आउट करती है कि हम ये देखते हैं कि हम जो डिफरेंट लर्नर्स या इंडिविजुअल्स हैं उनकी लर्निंग को देखें और वो कैसे सीखते हैं और उनका बिहेवियर जो है वो उसके बारे में स्टडी कर सकें. तो फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी को स्टार्ट करते हैं. तो साइकोलॉजी जो फाउंडेशन है इसमें दैट अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल. किसी भी इंडिविजुअल की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना, परसेप्शन उसकी परसेप्शन को देखना और उसके बिहेवियर को नोट करना. साइकोलॉजी मेड अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्कूल करिकुलम. किसी भी स्कूल के करिकुलम को बनाने में साइकोलॉजी का जो रोल है वो बहुत ही एसेंशियल है, क्योंकि साइकोलॉजी हमें स्कूल इन्वायरमेंट, टीचर की साइकोलॉजी को देखना, स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स को देखना, इन तमाम प्रॉब्लम्स को देखते हुए इनको सॉल्व करने के डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स बताती है, डिफरेंट थीरीज़ बताती है, लर्निंग की लॉज बताती है कि हम किस तरीके से अपने करिकुलम को शेप कर सकते हैं, स्कूल के करिकुलम को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं. तो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन का जो रोल है वो बहुत एसेंशियल है. इसमें जो स्टूडेंट्स की अटेंशन है, उनकी पर्सनैलिटी को देखना, उनके जो डेवलपमेंट है, उनकी मेंटल डेवलपमेंट है, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, स्टूडेंट्स की नीड और उनकी ग्रोथ को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो हम साइकोलॉजी की हेल्प लेते हैं. द रोल ऑफ साइकोलॉजी इन करिकुलम अगर हम देखें तो साइकोलॉजी हमें ह्यूमन बिहेवियर को डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना और प्रिडिक्ट करना सिखाती है. साइकोलॉजी अटैम्प्ट डिस्क्राइब, एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट ह्यूमन बिहेवियर. कि हम उसको एक्सप्लेन कर सकें कि ह्यूमन का जो इंसानों का जो किरदार है उसकी जो अगर जो स्टूडेंट्स हैं या कोई ह्यूमन है तो वो अगर बहुत अग्रेसिव है या बहुत ही ज़्यादा जो शाय स्टूडेंट्स हैं या स्लो लर्नर्स हैं या फास्ट लर्नर्स हैं तो उनकी वजूहात को जानना, उसको एक्सप्लेन करना, उसको डिस्क्राइब करना साइकोलॉजी का काम है. साइकोलॉजी गिव्स एन इंसाइट इनटू द चाइल्ड्स डेवलपमेंट. हमें चाइल्ड की डिफरेंट डेवलपमेंट की स्टेजेस के बारे में बताना. इसमें हम देख सकते हैं एंड लर्निंग एंड प्रोवाइड्स वेरियस टेक्निक्स ऑफ इंक्वायरी फॉर यूज़ इन द करिकुलम एरिया. तो हमें डिफरेंट टेक्निक्स जो है वो साइकोलॉजी की मदद से पता चलती हैं जिस तरीके से हम अपने करिकुलम, जिन तरीक़ों को इस्तेमाल करके हम अपने करिकुलम को डिज़ाइन कर सकते हैं. तो डिफरेंट बिहेवियर को कैसे और उन तमाम किरदारों को जो डिफरेंट स्टूडेंट्स के बिहेवियर्स हैं उनको एक्सप्लेन करने के तरीके सिखाती है. नफ्सियात हमें ये भी बताती है कि जो इंसान हैं उनके मुख्तलिफ़ किरदार और उनकी पर्सनैलिटी और किस तरह से उनके एटीट्यूड्स और आदात और उनके रुझानात के लिहाज से स्टडी करना कैसे किया जा सकता है, उनकी हॉबीज़ कैसे क्या हैं और एक दूसरे से वो कैसे डिफरेंट हैं. इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना जो है वो साइकोलॉजी का रोल है करिकुलम के अंदर. At this is a relatively young discipline. The scope of applying its concepts, principles. तो हम इसके स्कोप को देखते हैं, हम जो साइकोलॉजी हम इसके प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं और ताकि हम अपने करिकुलम की वैल्यूज़ और उनकी जो डेवलपमेंट है उनको इंक्रीज़ कर सकें. साइकोलॉजिकल सोर्सेज. साइकोलॉजी का जो कंट्रीब्यूशन है करिकुलम डिज़ाइनिंग में बहुत अहम है. साइकोलॉजी प्लेज एन सिग्निफिकेंट रोल इन करिकुलम डेवलपमेंट. करिकुलम मेकिंग में नफ्सियात के ज़रिए हम जानते हैं कि कौन से जो लर्नर्स हैं वो कैसे सीखते हैं और उनकी लर्निंग एबिलिटीज़ को स्टडी करने में साइकोलॉजी हमें हेल्प करती है. विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजी वी कैन इंक्लूड द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स इन करिकुलम डेवलपमेंट. इसके अलावा जो वैल्यूज़ हैं करिकुलम की, जैसे हमने पहले भी इसको देखा, और इसकी जो प्रिंसिपल्स हैं उसको किस तरह से हम अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन बिहेवियर किस तरीके से हम इनको तरतीब दे सकते हैं. तो
ڈسکرائبنگ، ایکسپلیننگ اور پریڈکشن جو پریڈکٹنگ کے ساتھ ہم اس کے علاوہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ ایویلیویٹنگ جو ہے یہ بھی ایلیمنٹ جو ہے سائیکالوجی ہمیں ہمارے کریکولم کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے، جس میں ایویلیویٹنگ کے اندر انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے کہ لرنرز کی عادات کے بارے میں جاننا جاتا ہے کہ وہ کس طریقے سے سوچتے ہیں اور اپنی عادات کو کیسے بلڈ کرتے ہیں، اور کریکولم ڈیولپرز اس ایلیمنٹ کو کیئرفلی کنسیڈر کرتے ہیں۔ ایویلیویشن جو ہے، ایویلیویٹنگ کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو ضرور کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے کریکولم کے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ ہم ایویلیویشن کی ڈفرینٹ ٹیکنیکس کو کیسے استعمال کر کے ہم ان کے بیہیویئر کو انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ اگر ہم ایجوکیشنل سائیکالوجی کی بات کریں تو ایجوکیشنل سائیکالوجی، کیونکہ جب ہم نفسیات کو ایجوکیشن کی فیلڈ میں لے کے اپلائی کرتے ہیں تو تب ہم ایجوکیشنل جو سائیکالوجی ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو ایجوکیشنل سائیکالوجی از اے اپلائڈ برانچ آف سائیکالوجی، اٹ ڈیلز ود آل ایجوکیشنل پرابلمس۔ تو ایجوکیشنل سائیکالوجی جو ہے وہ 5 ایریاز کی انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہے، کرنے میں بہت یوزفل ہے۔ دیز ایریاز آر ایجوکیشنل آبجیکٹیوز، اسٹوڈنٹس کریکٹرسٹکس، learning process, teaching methods, and evaluation procedure. The study of psychology does not provide a source of contents, a school curriculum, other than for a few subjects on educational studies. تو جو اس میں یہاں پر جو 5 ایریاز ہیں جن میں سب سے پہلے ایجوکیشنل آبجیکٹیوز ہیں، تو ایجوکیشنل آبجیکٹیوز میں ہمیں ان آبجیکٹیوز کو بنانے میں جو سائیکالوجی ہے وہ مدد پرووائڈ کرتی ہے۔ وی نو دا نالج آف لرننگ کہ اسٹوڈنٹس کیسے سیکھتے ہیں، ہمیں سکھانے کے مقاصد کیا ہیں، ہم ان کو کیوں سکھاتے ہیں، کیا گولز اور آبجیکٹیوز کریکولم میں انکلوڈ کیے جا سکتے ہیں، کون سے ایسے گولز ہیں جن میں اسٹوڈنٹس کی لرننگ کو امپروو کیا جا سکے۔ کریکولم ڈیولپمنٹ جو ہے اس نے آلسو ڈٹرمن ویدر گولز اینڈ آبجیکٹیوز آر سوٹیبل فار ویریئس ڈیولپمنٹ لیول اینڈ ایجز آف لرنرز اینڈ دیٹ ویدر دے آر اٹینیبل اور ناٹ۔ تو کریکولم ڈیولپمنٹ میں ہم ڈفرینٹ گولز اور آبجیکٹیوز کو دیکھتے ہیں کہ کون سے ڈیولپمنٹ جو اسٹیجز ہیں وہاں پہ کون سے آبجیکٹیوز ہونے چاہیے، اور لرنرز کے اکارڈنگ جو ہے وہ ہم ان کو کس طرح سے اٹین کر سکتے ہیں۔ ایجوکیشنل آبجیکٹیوز بناتے وقت کریکولم ڈیولپرز ایسے آبجیکٹیوز کو انکلوڈ کرتے ہیں جو اچیویبل بھی ہوں اور میئریبل بھی ہوں۔ ایسے آبجیکٹیوز کو جو ہے لیا جاتا ہے جو اکارڈنگ ٹو دا ہیومن بیہیویئر ہوں، لوگوں کے اسٹائلز آف لرننگ میں بھی ان کے اکارڈنگ ہوں، تاکہ ہم جو ہے وہ آبجیکٹیو جو رکھتے ہیں اس کے لیے، اس کے علاوہ ہم ڈیلی لائف کے ساتھ ان آبجیکٹیو کو ریلیٹ کرتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی اگر ہم ان چیزوں کو اکارڈنگ ٹو دا اسٹوڈنٹس ڈیولپمنٹ اسٹیجز اور اس کے علاوہ ڈیلی لائف کے ساتھ ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو ہے یہ مقاصد ہیں وہ اچیویبل ہوں گے۔ ایجوکیشن کی اگر ہم بات کریں تو لوگوں کے بیہیویئر کو چینج کرتی ہے، اور سائیکالوجی جو ہے ان بیہیویئر کو اسٹڈی کرتی ہے۔ تو ان دونوں میں جب ہم ریلیشن شپ قائم کرتے ہیں تو ایزیلی اپنے ایجوکیشنل آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکتے ہیں۔ تو کریکولم کے اندر کنٹینٹ سلیکشن اور آبجیکٹیوز کو بنانے میں سائیکالوجی کا جو کردار ہے وہ بہت اہم ہے۔ تو وہ ہمیں ڈفرینٹ پرسنالٹیز کو ڈفرینٹ جو اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ ہیں ان میں ہمیں آبجیکٹیو بنانے میں ہیلپ کرتی ہے۔ سیکنڈ جو کنسیڈریشن ہے وہ ہے دیٹ از وہ اسٹوڈنٹس کریکٹرسٹکس۔ سائیکالوجی ٹیلز اس کہ کس طرح سے اسٹوڈنٹس ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں، بچوں کی پرسنالٹی، ان کی نیچر، مینٹیلٹی کس طرح سے ایک دوسرے سے الگ ہے۔ تو ڈفرینٹ پرسنالٹیز اور انڈیویجول ڈفرینسز کو دیکھتے ہوئے کریکولم ڈیولپرز کریکولم کو ڈیزائن کرتے ہیں۔ An understanding of nature of learner, particularly of individual differences and personalities, will assist the curriculum developers to make more choice in curriculum decision makings۔ تو ان تمام چیزوں کو کریکولم ڈیولپرز مد نظر رکھتے ہیں، جس میں انڈیویجول ڈفرینسز ہیں، ان کی پرسنالٹیز ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس کی چوائس کے مطابق ان کے انٹرسٹ کو، ان کی پرسنالٹیز کو، ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کو دیکھا جاتا ہے، انڈیویجول ڈفرینسز کو دیکھا جاتا ہے، اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہر کلاس کے اسٹوڈنٹس کتنے اسٹوڈنٹس ہیں، مطلب کسی ہر کلاس میں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں۔ اگر اسٹوڈنٹس کی تعداد زیادہ ہوگی تو سائیکالوجی کے اکارڈنگ ان کے جو مائنڈ ہے ان میں یہ ہوگا کہ زیادہ بچے جو ہیں وہ کس طرح سے سیکھ سکتے ہیں۔ ٹیچر کے لیے بھی یہ پرابلمیٹک بات ہو سکتی ہے، اور اسٹوڈنٹس کے مائنڈ میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ تعداد میں جب کلاس ہوتی ہے تو اس سے تھوڑا سا سائیکالوجیکلی جو ہے وہ افیکٹ ضرور پڑتا ہے۔
تو اس میں اسٹوڈنٹ کے جو کریکٹرسٹکس ہیں اس میں نمبر آف اسٹوڈنٹس کو بھی دیکھا جاتا ہے. کریکولم ڈیولپرس کریکولم کو جب ڈیزائن کرتے وقت اسٹوڈنٹ کی خاصیتوں ان کے کریکٹرسٹکس کو دیکھتے ہیں کہ کیا وہ جو اسکلس اور جو ایبلٹیز جو ہے وہ افیکٹولی ان کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں جو ان کو کرنا چاہ رہے ہیں آبجیکٹیوز کے اندر. تو جو کہ ڈفرینٹ انڈیویجولس کے کو ڈفرینٹ طریقوں سے پڑھانے کے کام بھی آ سکیں, اور ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر کریکولم ڈیزائن کرنا کہ کس کلاس یا کس لیول کے بچے جو ہیں وہ ان کے لیے ہم کریکولم بنا رہے ہیں. تو اگر کلاس 5 کا بچہ ہے تو کلاس 10 کا, تو ایک دوسرے سے کس طریقے سے وہ ڈفرینٹ ہے, اور ہم ان دونوں کلاسز ان دونوں سٹیجز کے لحاظ سے ہم ان کی کریکٹرسٹکس کو دیکھیں اور ان کی نیڈس کو دیکھیں, ان کی سکلز اور ان کی ایبلٹیز کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ ہم کریکولم کو ڈیزائن کرتے ہیں. تو سائیکالوجی انہی چیزوں کو, اسٹوڈنٹس کی کریکٹرسٹکس کو, ڈفرینٹ پرسنالٹیز کو کس طریقے سے ہم پڑھ سکتے ہیں, ان کی کیسے ہم انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں, ان کو کیسے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. تو انڈیویجول ڈفرینسز کو اسموتھلی ان کے ڈفرینسز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ہر کلاس کے ہر سٹیج کے لیول کے بچوں کے کریکٹرسٹکس کو اسٹڈی کرتے ہیں اور ان کی سکلز کو امپروو کرتے ہیں. نیکسٹ جو پروسیس ہے جو سائیکالوجی ہمیں ہیلپ کرتی ہے وہ لرننگ پروسیس ہے. اٹ کنٹریبیوٹس ہاؤ پیپل لرن. سائیکالوجی کی مدد سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لرنرز مطلب لوگ کیسے سیکھتے ہیں. کریکولم ڈیولپرس کا پرپس ہے کہ کریکولم میں ویسی چیزیں انکلیوڈ کرنا جو ہر ایک انڈیویجول کی لرننگ ڈیمانڈز اور ان کی نیڈس کے اکارڈنگ ہو. جو وہ سیکھنا چاہتے ہیں ان کے مطابق کنٹینٹ پرووائڈ کیا جا سکے, ان کو مٹیریل دیا جا سکے اور ایسے لیسن پڑھائے جائیں کہ وہ ایزیلی سیکھ سکیں. لرننگ پروسیس میں ڈفرینٹ سائیکالوجسٹ ہیں جن میں بی ایف اسکنر کی اوپرنٹ کنڈیشننگ تھیری ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے سیکھنے کا عمل ہے. تو بی ایف اسکنر ایک سائیکالوجسٹ ہے جس نے کنڈیشننگ کے اوپر جو ہے تھیری پریزنٹ کی ہے, جس میں سیکھنے کا عمل کہ جو لرننگ پروسیس ہے وہ کس طرح سے ہم موڈیفائی کر سکتے ہیں, کس طرح سے ہم اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں اور لرننگ کیا ہوتی ہے. تو اس کے علاوہ اس میں تھارن ڈائک بھی ایک سائیکالوجسٹ ہے جس نے ٹرائل اینڈ ایرر کی تھیری کو پریزنٹ کیا ہے جو ہیلپ کرتی ہے کہ اگر بچے غلطی کریں تو ان کو ہم دوبارہ سے کروائیں کہ ٹرائی اگین کے کانسیپٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سیکھتے ہیں بچے کے بار بار غلطی کرنا پھر ٹرائی کرنا. اس طرح سے بچے جو ہے وہ اور زیادہ اپنی غلطی کو ٹھیک کر کے اور ٹرائی اگین کے ذریعے سے جو ہے وہ اس تھیری کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ بچے ایک بار غلطی کریں گے ان کو دوبارہ چیز کو ٹرائی کروایا جائے. تو اس کے علاوہ جو یہ بھی ایک لرننگ تھیری ہے. بی ایف اسکنر کی جو تھیری ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ لرنرز کے جو بیہیویئر کو موڈیفائی کر کے ہم ان کی لرننگ کو کیسے کروا سکتے ہیں. اگر ہم ان کی لرننگ ایک طریقے سے کروا رہے ہیں تو ہم اس طریقہ کار کو چینج کر کے بھی ان کی لرننگ کروا سکتے ہیں. تو کنڈیشن کو بدلتے ہوئے لرننگ کروانا, انوائرمنٹ کو چینج کر کے دیکھنا کہ اگر ایک کنڈیشن میں بچے سیکھ رہے ہیں تو اگر ہم وہی لرننگ دوسری کنڈیشن میں کرواتے ہیں تو بچے کیا وہ ویسا ہی رسپانس دیتے ہیں. تو اس طرح کی تھیریز جو ہے وہ سائیکالوجی کے اندر آتی ہیں جو ہمیں اسٹوڈنٹس کو سکھانے میں اور کریکولم بنانے میں ہیلپ کرتی ہیں. اس کے علاوہ ایک سائیکالوجسٹ ہیں جین پیاجے, ان کی گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ تھیری ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو دا لیول اینڈ اکارڈنگ ٹو دا مائنڈ آف اسٹوڈنٹس. جین پیاجے نے کوگنیٹیو تھیری ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پریزنٹ کی ہے اور وہ اکارڈنگ ٹو دا اسٹوڈنٹس لیول اینڈ ان کے مائنڈ کے اکارڈنگ جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ چیزوں کو جو لرننگ کی جو سٹیجز ہیں ان کو کیسے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے ڈفرینٹ سٹیجز بتائی ہیں لرننگ کی جس میں ہر سٹیج میں اسٹوڈنٹس کی لرننگ کس طریقے سے ڈفرینٹ ہو جاتی ہے, کس طرح سے وہ اپنی جو ایکسپلینیشن ہے کرتے ہوئے اسٹوڈنٹس کی ڈفرینٹ جو پرسنالٹی یا ان کی ڈیولپمنٹ کی سٹیجز ہیں. جیسے سب سے پہلے انہوں نے کلاس 1 اور اس کے بعد کلاس 2 کے جو بچے کی ڈیولپمنٹ ہے پھر سٹیجز وائز جو ان کے لیول کے حساب سے ڈیولپمنٹ کو ایکسپلین کیا ہے. ڈفرینٹ ایجوکیشن کی تھیریز جیسے پیراڈائمکس اور الگورتھم کی جو مدد سے ہم ہیلپ ملتی ہے کہ ڈفرینٹ بچوں کی لرننگ کیسے کروائی جا سکتی ہے. تو اس طرح سے ڈفرینٹ جو تھیریز ہیں وہ ہمیں لرننگ پروسیس کو ایکسپلین کرنے کے لیے جو سپورٹ ہے وہ پرووائڈ کرتی ہیں. گیسٹالٹ تھیری ہے
جو آپ نے ایجوکیشنل سائیکالوجی کے اندر اگر آپ نے دیکھی ہو تو اس میں بچوں کو اوور آل لرننگ جو ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. تو لرننگ پروسیس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ ڈفرینٹ تھیریز ہے سائیکالوجی ہمیں پرووائڈ کرتی ہے جن کو ہم اسٹڈی کر کے ڈفرینٹ بچوں کی لرننگ کروا سکتے ہیں اور اپنے ڈفرینٹ اسٹیجز میں اس کی مدد سے ہیلپ لے سکتے ہیں. تو جو نیکسٹ ہمارا جو سائیکالوجی ہمیں جن چیزوں کو مد نظر رکھتی ہے وہ ٹیچنگ میتھڈس ہیں. سائیکالوجی ہیلپس دا کریکولم ڈیولپرس ٹو سلیکٹ ڈفرینٹ میتھڈس اکارڈنگ ٹو دا نیڈس آف انڈیویژولس اینڈ سبجیکٹ میٹرس. بچوں کی کو ڈفرینٹ ویز میں کیسے پڑھایا جا سکتا ہے، میتھڈس کو کیسے سلیکٹ کیا جاتا ہے. بچوں کو ڈفرینٹ سٹوریز سنائی جا سکتی ہیں، ان کو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کروائی جا سکتی ہیں اور بچوں کے انٹرسٹ کے اکارڈنگ ہوں. پرسنالٹیز اور سائیکالوجی میں میتھڈس کو سلیکٹ کرنا سکھایا جاتا ہے کہ کون سے چیپٹر کو کس میتھڈ اور کون سی ایکٹیویٹی سے جو ہے اور ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کو کیسے ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی جو بچوں کی لرننگ ہے اس کو بہتر سے بہتر بنا سکیں. تو ڈفرینٹ موٹیویشنل اسٹریٹجیز کو سلیکٹ کرنا سکھاتی ہے سائیکالوجی کہ بچوں کو کیسے ہم انکریج کر سکتے ہیں، ان کے انٹرسٹ کو کیسے امپروو کروا سکتے ہیں. اور اگر آپ نے ٹیچنگ میتھڈ کو لرنرز کے اکارڈنگ انٹرسٹ جو ہے وہ یا ان کے انٹرسٹ کے اکارڈنگ لیا ہے تو اگر ہم بچوں کو تو اس طریقے سے ہم بچوں کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس میں لرننگ جو ہے ان کی افیکٹو بنا سکتے ہیں. تو سائیکالوجی میکس اے سگنیفیکینٹ کنٹریبیوشن ٹو دا بوتھ سلیکشن آف لرننگ ایکسپیرینسز اینڈ دا وے آف ٹیچنگ از کنڈکٹیڈ ان دا کلاس روم. تو کلاس روم کے اندر ہم جو بچوں کو لرننگ ایکسپیرینسز کرواتے ہیں اس میں سائیکالوجی کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن شامل ہوتا ہے. اگر ہم بچے کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کروا رہے ہیں تو ہم مینٹل ایکٹیویٹیز کروائیں گے. مطلب جب ہم میتھڈ کی بات کریں تو جیسی ہم بچوں کی جو ہمارے جو آبجیکٹیو ہوگا کہ ہم نے ان کی کوگنیٹیو ایبلٹی کو ڈیولپ کرنا ہے تو ہم اس کو مینٹل ایکٹیویٹیز کروائیں گے. مطلب کہ مینٹل ایبلٹیز کو انہینس کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم مینٹل ایکٹیویٹیز کروائیں گے اور ان میں ان کی برین اسٹارمنگ جو ہے وہ کروانا جن سے ان کی ذہنی صلاحیت انکریز ہو سکے. اگر لرنرز کی کریکٹر بلڈنگ کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں ہم، یہ ہمارا آبجیکٹیو ہے، تو ہم ان کی افیکٹو ڈومین سے ریلیٹڈ ان کو ایکٹیویٹیز کروائیں گے. تو ٹیچنگ سٹائلز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں اور ہر ٹاپک کے لحاظ سے، انڈیویجول کے لحاظ سے، ٹیچر کی پرسنالٹی کے لحاظ سے ٹیچنگ سٹائلز مختلف ہو سکتے ہیں. ڈفرینٹ ٹیچنگ میتھڈز ہو سکتے ہیں جو دیکھے جاتے ہیں جو سائیکالوجی پرووائڈ کرتی ہے ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کی اسٹیجز اور ان کے لیول کے حساب سے. تو کریکولم ڈیولپرز جو ہیں وہ ٹیچنگ میتھڈس کو بھی سائیکالوجی کی ہیلپ لیتے ہوئے ڈیزائن میں شامل کرتے ہیں. ایویلیوشن پروسیجر. ایویلیوشن سائیکالوجی کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو مختلف ایگزامینیشن سٹائلز بھی بتاتی ہے نفسیات کہ بچوں کو جو ہم نے پڑھا لیا، ڈفرینٹ ٹیچنگ سٹائلز کو یوز کیا، آبجیکٹیوز کو سلیکٹ کیا اور کانٹینٹ کو دیکھا. لرننگ پروسیس کو بھی ہم نے سائیکولوجیکل پرنسپلز کو دیکھتے ہوئے مکمل کیا. اب ایویلیوشن میں ان تمام چیزوں کو جج کرنا ہوتا ہے. جو ڈفرینٹ ٹیچنگ سسٹمز تھے یا ٹیسٹنگ سسٹمز ہیں ان میں سے کون سے ٹیسٹنگ سٹائلز کو یوز کر سکتے ہیں ہم، ڈفرینٹ آسپیکٹس کو ایویلیویٹ کر سکتے ہیں. تو ہم نے ان تمام جو پیچھے آسپیکٹس دیکھے ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کرنا ہوتا ہے ایویلیوشن کے اندر کہ ہم ایویلیوشن کے ذریعے جج کرتے ہیں کہ کیا جو ہمارے آبجیکٹیوز ہیں وہ کمپلیٹ ہوئے ہیں کہ نہیں. تو اس کے لیے ٹیسٹ سسٹم کے لیے ہم بعض دفعہ نارم ریفرنس جو اسیسمنٹ ہے یا کرائیٹیرین ریفرنس جو ٹائپ ہے اسیسمنٹ کی اس کو استعمال کرتے ہیں. تو نارم ریفرنس میں ہم کسی کے ساتھ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ اسٹوڈنٹس کی جو لرننگ ہے اس کو کمپیئر کرتے ہیں. کرائیٹیرین ریفرنس سسٹم اگر لینا چاہتے ہیں تو اس میں ہم لرنرز کی ایبلٹی کو دیکھتے ہیں اور اس کو جج کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم فارمیٹیو ایویلیوشن کا استعمال کرتے ہیں اور فارمیٹیو ایویلیوشن جیسے کہ آپ نے اسیسمنٹ میں بھی دیکھا تھا کہ جو فارمیٹیو ایویلیوشن ہے وہ آن گوئنگ ایویلیوشن ہوتی ہے. اس میں ہم آن گوئنگ پروسیس میں جیسے اسٹوڈنٹس کو سکھا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہی ہم ان کی ایویلیوشن کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈیورنگ دا کلاس، ڈیورنگ دا سیمیسٹر یا ڈیورنگ دا ہول ایئر ہم یہ اسیسمنٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے. اس کے علاوہ فارمیٹیو اسیسمنٹ کے علاوہ ہمارا جو سمیٹیو ایویلیوشن ہے
ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ہول پروسیس آف ایجوکیشن، اس میں ہم جج کیا کرتے ہیں کہ تو ان میں جو سائیکالوجی ہمیں ہیلپ کرتی ہے کہ جیسے فارمیٹیو میں لرنرز کے ساتھ ساتھ اسیسمنٹ کی جاتی ہے، اور سمیٹیو میں ہم فائنل ریزلٹس کو شو کروا کے ان کی بیس پر فردر سٹیجز میں اسٹوڈنٹس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے سائیکالوجی مختلف طریقوں سے ہیلپ کرتی ہے کہ ہم سمیٹیو میں بچوں کی فائنل ایویلیوشن یا ان کی ججمنٹ کرتے ہیں. اس سب کے لیے ٹیسٹ جو ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ٹیسٹ کی ٹیکنیکس کا استعمال ہم لوگ کرتے ہیں، ڈفرینٹ ٹیسٹنگ کے انسٹرومینٹس کرتے ہیں فار دی میجرمنٹ آف ہیومن جو اسٹوڈنٹس پرفارمنس ہیں. تو جو اپروپریٹ انسٹرومینٹس ہیں لائک ٹیسٹ ہے، آبزرویشن ہے، انٹرویوز ہیں، ڈفرینٹ ٹیکنیکس الگ سے ہیں، اور ریٹن اور اورل ٹیسٹ ہوتے ہیں جن کو ہم جس سے ٹیچر جو ہے وہ افیکٹولی یوز کر کے جو ہے اسٹوڈنٹس کی ایویلیوشن کرتے ہیں. تو یہ تمام جو ٹیکنیکس ہیں ان کو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا لیول آف دا اسٹوڈنٹ اینڈ اکارڈنگ ٹو دا سائیکالوجی آف دا اسٹوڈنٹ. تو کریکولم کے جو ڈیولپرس جو کریکولم کو جو ڈیولپ کرنے کے لیے سائیکالوجی ہمیں بہت ہیلپ کرتی ہے. ود دا ہیلپ آف سائیکالوجی وی کین ڈیولپ این افیکٹو اینڈ پراپر کریکولم. ہم ایک کریکولم کو سائیکالوجی کی مدد سے بہت مؤثر طریقے سے ڈیزائن کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. سائیکالوجی پلیز این اسینشیل رول ان فار دیٹ پرپز. نیکسٹ ہے گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. سائیکالوجی کے اندر اسٹوڈنٹس کی جو گروتھ اور ڈیولپمنٹ ہے اس کو بھی اسٹڈی کرنے کے لیے جو ہے ہیومن گروتھ کو کیسے اسٹڈی کیا جا سکتا ہے. سائیکالوجی بہت سی ڈیولپمنٹل تھیریز کو پرووائڈ کرتی ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ جن میں ڈیولپمنٹ کی سٹیجز ہیں، ان کے لیولز ہیں، اس کے حساب سے تھیریز بھی شامل کرتی ہے. جیسے کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ تھیری ہے، کیونکہ ڈیولپمنٹ کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. ڈیولپمنٹ میں اسٹوڈنٹس کی مینٹل ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، سوشل ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، فزیکل ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے فزیکل ڈیولپمنٹ کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ڈفرینٹ گیمس کروائی جاتی ہیں تاکہ اسٹوڈنٹ کی جو فزیکل ڈیولپمنٹ ہے، جیسے ساؤنڈ باڈی ہے ساؤنڈ مائنڈ. تو اگر ہم اسٹوڈنٹس کی فزیکل ڈیولپمنٹ کے لیے ان کی ایکٹیویٹیز میں ان کی پلیز اور گیمس وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں تو ان کی ڈیولپمنٹ اچھے طریقے سے امپروو ہو سکتی ہے. کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ ہے مینٹل ایبلٹیز، جس میں بچوں کے جو انفارمیشن لیول ہے، جو ان کا نالج ہے، اس کو امپروو کرنا. تو جین پیاجے نے جو ہے وہ اس کو کوگنیٹیو تھیری کو پریزنٹ کیا ہے جو بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے اس میں کریکولم ڈیولپمنٹ کے اندر. اس کے بعد سوشل ڈیولپمنٹ ہے، مورل ڈیولپمنٹ ہے. اس کے علاوہ ڈفرینٹ ادر تھیریز ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سائیکالوجی بہت زیادہ رول ادا کرتی ہے. ہیومن گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آر ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ ان کریکولم ڈیولپمنٹ. ہیومن گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کو دیکھنا بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہیومن کیسے جو ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کیسی کروائی جا سکتی ہے، ان میں کیا ڈفرینس ہو سکتا ہے، اور ڈفرینٹ انڈیویجول ڈفرینسز کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کی، کیونکہ انڈیویجول ڈفرینسز میں ہر اسٹوڈنٹ جو ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہر ڈفرینٹ انڈیویجولیٹی کو ہم ان کی ڈیولپمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے اکارڈنگ ٹیچنگ میتھڈ کو سلیکٹ کرتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں، ان کی جو نیڈس ہیں، کچھ سلو لرنرز ہوتے ہیں، کچھ فاسٹ لرنرز ہوتے ہیں، تو ان کی نیڈس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ ان کی گروتھ کو اور ان کی ڈیولپمنٹ کو انکریز کیا جاتا ہے. تو اسکول کریکولم میں ہم جب بناتے ہیں تو سائیکالوجی جو ہے ان تمام چیزوں کو، ان کی پرسنالٹی کو، ان کی سوشل نیڈس کو، کلچرل اور اکنامک انوائرمنٹ کو، اور ڈفرینٹ نیشنل لیول اور انٹرنیشنل لیولس کے حساب سے جو ہے وہ سائیکالوجی کریکولم میکرز کی کو گائیڈ کرتی ہے کہ وہ کریکولم کو کس طرح سے ڈیزائن کریں.